बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, मुल्क की सियासत, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और ऑडियो लीक्स के हवाले से एक तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स एक संजीदा मामला है और एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसकी आला सतही तहकीकात का उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान किया है और इस मामले की तह तक पहुँचेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस, उन्होंने कहा, इस सिर्फ ये एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं बल्कि मुल्क की 22 करोड़ आवाम की बात है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना सिर्फ सरकारी मीटिंग्स होती हैं बल्कि जो दोस्त ममालिक से सरबराहान आते हैं या जो खारजी उमूर की अहम मुलाकातें हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती हैं। बारकैफ उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो उनकी ऑडियो के हवाले से बहुत राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, उसमें ना तो कोई लेन देन का मामला हुआ है बल्कि जो बात हुई है उस पर उन्होंने ना ECC ना कैबिनेट में उसको लेकर आए और वो मामला वहीं पर ही सेटल हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो समरकंद गए, उसके बाद बरतानिया गए और फिर अमेरिका, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारी हैं उस हवाले से दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जो तबाहकारी हैं इसमें अक़वाम आलम पाकिस्तान का साथ दें। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्की सियासत पर भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अहम अपॉइंटमेंट जैसे आर्मी चीफ की तैनाती, वो अपने वक्त पर होगी। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद हैं और उनसे मामलात डिस्कस किए जाते हैं। फिर लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो वाक़या, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत के दायरा कार में आता है। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में जो उनका असर रसूख होगा या दायरा कार होगी उस पर उस हवाले से एक्शन लिया जाएगा। ये मामलात प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से उठाए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मईशत है वो मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मुल्क की मईशत में जितना भी कुशन एक आम आदमी को दिया जा सकता है उसकी हद्दुल मकदूर कोशिश की जाएगी। और इसहाक डार साहब की वतन वापसी और बहसीत सेनेटर हल्फ उठाना और फिर अब कल वो बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हल्फ उठाएंगे, इस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो एक एक्सपीरियंस और तजर्बाकार शख्स हैं और उनसे यही तवक्कुआत हैं कि जो मौजूदा हुकूमत को चैलेंजेस है इससे उनको बाहर निकालने में कलीदी किरदार अदा करें। आप विजुअल देख सकते हैं। इसहाक डार साहब ने आज बहसीत सेनेट मेंबर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है उन्होंने शदीद एहतजाज किया और इस पर हंगामा खेज़ इजलास हुआ। बारकैफ ख़बर अब ये है कि कल इंशाअल्लाह इसहाक डार साहब बहसीत वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान अपने मनसब का हल्फ उठा लेंगे। आज पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से भी उन्होंने इंटरेक्ट किया और इसहाक डार साहब का कहना था कि उनके आने से मार्केट में एक बड़ा अच्छा रिएक्शन आया है। डॉलर 3 रुपये 11 पैसे नीचे आया है, मुल्क की जो करेंसी उसकी कदर में इस्तेकाम हो रहा है, सोने की कीमत में भी कमी आई है और 1350 अरब रुपए जो कर्जे हैं वो भी कम हुए हैं। इस हवाले से ज़रा प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। दो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका आपसे करा दे। तो हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश पीर साहब, आपने वक्त दिया। हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे हैं और सियासतदान होने के साथ साथ एक मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। नुमान वज़ीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं पीर साबिर शाह साहब से करूँगा चूँकि आप सेनेट में आज मौजूद थे। पीर साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है वो बड़ा संजीदा मामला है और इसकी तहकीकात कराई जाएगी और तह तक पहुँचा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ख़ुद भी वज़ीर आला भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बताइएगा इस तरह की ऑडियो लीक्स और फिर मीडिया इतलात के मुताबिक कोई डार्क वेब है, उसमें बताया जाता है बहुत सी ऑडियोज़ हैं। क्या आप समझते हैं वक्त आ गया है कि सियासत से कतई नज़र इस तरह के मामलात पर कोई तह तक पहुंचा जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अज़म का इजहार किया है, ताकि किसी किस्म की एम्बैरसमेंट से बचा जा सके? जी हाँ शाह साहब, बिल्कुल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद अपनी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उन्होंने ये बात कही जी, और हकीकत भी यही है कि आज जो वीडियो लीक सामने आ रही हैं और ऑडियो लीक जी जी, और इसमें कि 100 घंटे जो हैं उसकी बात है कि 100 घंटे, तो ये 100 घंटे अगर आप देखें तो 24 घंटे दिनों रात का होता है, तो ये तसलसल कब से
اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ ہمارے ایک پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں جی ان کی آئیڈیو جو ہے وہ بند رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے تو بالکل یہ صحیح بات کہی کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یہ تو کسی فرد واحد کی بات نہیں، ایک ریاست ہے، اور ریاست کی وہ جگہ جہاں پہ دنیا جہان کے ڈپلومیٹس آتے ہیں، یہاں پاکستان سربراہان آتے ہیں. سربراہان آتے ہیں، یہاں پہ پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوتے ہیں، پاکستان کو جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک افسوسناک اور ایک المیہ ہے ہمارے لیے، اس ملک کے لیے. جی جی اور یہ یقیناً اس کے رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ تو حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، کل عمران خان یہاں بیٹھے تھے، آج شہباز صاحب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف آڈیو ان کی نہیں، اوروں کی بھی بہت سی آڈیو نہیں سنا ہے، شنید ہے. یہ تو یہاں پہ جو بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں، جی جی اور جسے کلیم کیا جا رہا ہے کہ 100 گھنٹہ جو ہے وہ اس کے آئیڈیو ہیں، تو اس میں تو کتنے لوگوں کی اس میں کتنے میٹنگز جو ہیں وہ کور کی ہوں گی انہوں نے. ٹھیک. تو اس میں یہ بالکل ہم سیکورٹی لیبس اگر اس کو کہا جائے، اور رسپانسبل ہمارے جو ادارے ہیں، ہم اس میں وہ لگی لپٹی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن ہمارے اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ہماری نالائکی اس حد تک ہے تو کیا ہم پاکستان کو اللہ نہ کرے مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، فائنینشلی مشکلات ہیں، لیکن اللہ نہ کرے یہاں پہ دہشت گردی کا بھی جناب آئے دن ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے فوج کے بالکل بہادر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہمارا سیکورٹی لیبس اس حد تک ہے تو یہ نہ صرف سوالیہ نشان ہے، بلکہ ہمارے لیے میں اگر کہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کو ہمیں سیریس لینا ہوگا. میں چاہوں گا اس وقت پہ ذرا نعمان صاحب کا بھی ویو لے لیں، پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اکانومی پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے بحیثیت سینٹر حلف لے لیا ہے اور اب وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں. نعمان صاحب کیا کہیں گے سر دونوں نکات پہ؟ جو آڈیو لیکس ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آڈیو لیکس ہوئی تھیں، اور جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی بات سامنے آئی تھی، اور کہا جاتا ہے کچھ سافٹ ویئر بھی ہے اور اس سے تمام چیزیں ہیک کر لی جاتی ہیں اور پھر اس کو ڈیپ ویب میں کہتے ہیں اس میں رکھ لیا جاتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے. اور دوسرا، اکانومی میں ود دا چینج ان فائنانس منسٹری ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو مستقل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی تو انیشل ڈیز ہیں، ابھی تو اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اور پھر انہوں نے فائنانس منسٹر بننا ہے، پھر اکانومی ہے، پھر کرنسی ہے اور انفلیشن ہے. یور ٹیک سر نعمان صاحب. تھینک یو انوار. میں ایک تو پہلے پیر صاحب رشاد صاحب نے جیسے کہا، میں ان سے اگری کرتا ہوں. ایسے پرائم منسٹر کا آفس، جو بھی پرائم منسٹر ہو irrespective of his political affiliation, اٹس پاکستان کا پرائم منسٹر کا آفس ہے، وہاں اتنا سیریس لیب ایک بہت ہی سیریس چیز ہے. یہ ان سیکیورٹی ایجنسیز کا جو بھی ادارہ ہے، وہ سویلین کا ہے یا فوج کا ہے، جس کا بھی ہے، جو یہ ادارہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پر بہت بڑا لیبس ہے. عام آپ کو مل جاتے ہیں مائک ڈیٹیکٹرز مل جاتے ہیں، آپ کو گوگل پر جائیں، سرچ انجن پر جائیں، سرچ کریں، مائک ڈیٹیکٹرز مل جاتے ہیں. یہ مائک لگا ہوا تھا، 100 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ایجنسیز والوں نے اس مائک کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا. جو چھوٹا سا 8-10 ہزار روپے کا اکوپمنٹ ہے جسے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا. اس پر صحیح انکوائری ہونی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کس ادارے نے، کس انسان نے کس لیے کیا. اور اس انسان نے جس نے کر اس نے ڈارک ویب پر جو پوسٹ کر دیا اس کے اوپر، اور اس پر قیمت بھی لگائی ہوئی ہے کہ منیمم پرائس، بڈنگ پرائس $3.5 لاکھ سے بڈنگ پرائس لگائی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب یہ کہ کس نے کیا مطلب پاکستان کو بدنام کر رہا ہے. یہ تو پاکستان بدنام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر تو جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سارا پاکستان بدنام ہو رہا ہے. یہ ایک کیس نہیں ہے، اس پر بھی انکوائری کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے اس پر بھی انکوائری کرنی چاہیے کہ عمران خان کے گھر پر جو مائک پکڑا گیا، اور وہ آدمی بھی پکڑا گیا جس نے لگایا، اس کو کس نے پوسٹ کیا تھا. اس کیس میں تو ہمیں پتہ نہیں کس نے کیا ہے نا. اس کیس میں تو وہ پکڑا گیا، ان کا ملازم پکڑا گیا جس نے یہ حرکت کی تھی. اس سے بھی انکوائری کی جائے کہ آپ کو کس انسان نے یا کس ادارے نے لگایا تھا.
کہ عمران خان کے گھر میں آپ ریکارڈنگ چیز لگائیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑا سیریس اسٹیپ سے یہ پاکستان کا مطلب ایز اے پاکستانی ان چیزوں کو ہمیں پکڑنا چاہیے, اداروں کو پکڑنا چاہیے, اینڈ دوز آرگنائزیشن آر آنسربل ٹو دا نیشن. کہ کیا آپ نے ڈرامہ بنایا تھے, آ کے کتے بھی لے آتے ہیں, سینسر بھی لے آتے ہیں, اسکیننگ بھی کرتے, ایسی ڈرامہ ہے. آپ پارلیمنٹ میں جائیں وہ اسکینر لگا ہوا ہے, کس کو سمجھ نہیں, اسکینر کے تھرو کچھ چیز بھی لے جائیں, سب کو لے جائیں, سب ہو رہا ہے. سیکورٹی ایجنسیز ہیں تو صحیح لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے کسی طرح. آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, وہ واک تھرو گیٹ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا ہے, یا کام کرتا ہے تو ادھر جو آدمی آپریٹر بیٹھا ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ کہ اس کے اندر کیا یہ لے جا رہا ہے. یہ بڑا سیریس لیپس ہے, مطلب نان پروفیشنلزم ہے. تو یہ چیز کو دیکھنا, عمران خان کے ساتھ جو ہوا تھا گھر, اس کو بھی دیکھنا, اس کو بھی ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے اکانومی کی بات کی, جی تو دیکھیں جی, اسحاق ڈار صاحب کا جب ہسٹوریکلی جب وہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے آرٹیفیشلی 100-105 روپے کا ڈالر کو پکڑا ہوا تھا. مفتاح صاحب آئے, مفتاح صاحب نے آ کر جو ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے, مارکیٹ فورسز کہتے ہیں, اس پر اس نے چلا دیا اور 126 پر آیا. اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے اسی پروسیس پر چلتے رہے, اور آج جو چڑھ گیا, جتنا چڑھتا گیا اس کی مارکیٹ فورسز کی وجہ سے چڑھتا گیا. اب یہ اسحاق ڈار صاحب آئے, ان کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کرب میں پیسہ پھینکتے ہیں, ڈالر پھینکتے ہیں, مارکیٹ میں ڈالتے ہیں, اس کرب میں مارکیٹ میں پیسہ ڈالر ڈال دیتے ہیں. جی اسی امید میں کہ یہ اسحاق ڈار صاحب یہ کریں گے, مارکیٹ میں ڈالر ڈالیں گے, اسی چکر میں پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے کہ یہ ڈالر نیچے آئے گا, اور اس کی وجہ سے نیچے آنا شروع ہو گیا. لیکن سب سے خطرناک چیز یہ ہے, تو سب مجھے جو ڈر لگتا ہے, پاکستانی ڈر لگتا ہے, جی کہ اگر اسحاق ڈار صاحب نے اس کو آرٹیفیشلی نیچے لایا, جو پی ٹی آئی بھی نہیں کر رہی تھی اور مفتاح صاحب بھی نہیں کر رہے تھے, میرے خیال میں ٹھیک کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے, مارکیٹ فورس پہ کر رہے تھے. یہ نیچے آئے گا, آپ اور لون لیں گے, آپ اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے سلیو بنتے جائیں گے. اور یہ ہم سلیو کب تک بنتے جائیں گے؟ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے, اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانا چاہیے, اننیسیسری چیزیں ہمیں امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ کتوں اور بلیوں کا کھانا امپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے کارخانوں میں جو سپیئرز مشینری چاہیے ہوتی ہے اس پر چیپٹر 84 چیپٹر 85 ہے, اس پر بین لگا ہوا ہے. آپ سپیئر امپورٹ نہیں کر سکتے, کارخانے بند ہونے شروع ہو گئے, لوگ بے روزگار ہونے شروع کر رہے ہیں. لیکن اسی حکومت نے, پی ایم ایل این کی حکومت نے سپیئرز کو بند کیا ہوا ہے, لیکن کتے بلی کا کھانا کو الاؤ کیا ہوا ہے. یہ کیا سیاست ہے؟ آپ کیا آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے اتنے نیچے لگے ہوئے ان کے جو ڈائریکشن ہے؟ اسحاق ڈار اور نیچے لگائے گا آئی ایم ایف ورلڈ بینک نیچے. یہ تو کل سر بات کیا ہو رہی تھی کہ وہ ری نیگوشیٹ کریں گے. ویسے تو اسحاق ڈار صاحب کا جب وہ وزیر خزانہ نہیں تھے اور جب مفتاح صاحب کر رہے تھے, تو ان کا یہ میں نے خود انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو جو آپ لوگوں کے دور میں, یعنی پی ٹی اے کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا 2019 میں, اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے بحالی کے بجائے. ان کا تو اس وقت یہ موقف تھا. ظاہر بات ہے اب تو کل حلف لیں گے تو پھر اپنا ویژن بھی دیں گے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کل بھی یہاں سینیٹر رانا صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا جی اس کو تو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی ود دا فلڈز اور $30 بلین کے نقصان کے بعد. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی چیف ایگزیکٹو ایم ڈی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا انہوں نے ان کے گوش گزار کیا کہ اب تو پاکستان میں حالات اس لیے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے, تو وہ کہاں لوگوں کو ریلیکسیشن تو کوئی نہ کوئی دینی پڑے گی. آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. نعمان صاحب دیکھیں جی, $30 ارب کا یا جتنا کا بھی نقصان, مجھے نہیں پتا یہ فگر ان کے پاس کہاں سے آ گیا. چلو وٹ ایور دا فگر, 20 ہے, 30 ہے, 40 ہے, جو بھی فگر ہے, یہ پیسہ آئے گا, یہ بھی ایک لون ہی آپ کو آئے گا نا, کوئی گرانٹ تو نہیں ہے نا. یہ پیسے آپ نے واپس کرنے, پھر آپ انہی لوگوں کو دے دیں گے, ان پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے. ہسٹوریکلی سندھ میں ذاتا ہوا ہے, سندھ میں آپ کو پتا ہے, سندھ اور بلوچستان میں 60% پیسہ جو ہے نا لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے, 40% خرچ کیا جاتا ہے. یہ وہی ہونا ہے, ہم اور مقروض ہو جائیں گے. اچھا, اگر آپ نے کہا دیکھا نا, جیسے آپ نے کہا انوائرمنٹل افیکٹ ہے, پاکستان 8% جی ڈی پی کا پر کیپٹا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے پولوشن کی طرف, سب سے کم ہے دنیا میں, اور سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے پر آیا. لیکن دنیا میں کیا اس پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے, بلاول زرداری نے, کیا ادھر سے جا کر کوئی لیا کہ یہ آپ کی وجہ سے, امریکہ کی وجہ سے, سر آج بھی یورپ کی وجہ سے کٹاکلامکلی معذرت, ان کی امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ہم اگلے پورشن میں ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے, انہوں نے اس پہ بڑی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور بلاول صاحب نے کہا, آج بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایمیشن کم ہے اور اثرات زیادہ ہیں,
اور اس کا تو اینٹونیو گوٹریس صاحب نے بھی جو UN سیکرٹری جنرل ہے ایکسیپٹنس کی ہے, UN جنرل اسمبلی اسپیچ ہو یا یہاں پر آئے ہوں گے. لیکن میں آتا ہوں آپ کو دوبارہ لوٹ کے, آپ نے کہا کہ اگر آرٹیفیشلی کنٹرول کیا تو اور قرضے لیے جائیں گے. ذرا پیر صاحب ارشاد صاحب سے نقطہ لے تو پھر میں آپ سے ذرا سلوشن بھی جاننا چاہوں گا کہ پھر سلوشن کیا ہے, کیونکہ آپ کی بھی 4.5 سال حکومت تھی, اب ان کی دوبارہ حکومت آئی ہے, 3 ماہ ہوئے, تو سلوشن کیا ہے اس کا سر؟ اس وقت بھی نہیں مل سکا, اب کیا مل پائے گا؟ پیر صاحب آج سر سینیٹر اسحاق صاحب نے تو ایک ہنگامہ خیز آپ لوگ کا سینیٹ کا اجلاس تھا. اب ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں نے چینج کیا ہے فائنینشیل منسٹر, انہوں نے بھی 4 وزراء خزانہ لائے تھے, تو توقعات ہوں گی نا ایز اے سینیٹر, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں, آپ نے تو پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ان کا جو تھرسٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب یا حفیظ شیخ یا شوکت ترین صاحب سے, اس سے ڈیویڈنڈ ملے گا آپ کو؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ وہ معیشت دان ہیں جی, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہماری جو حکومتیں, اگر آپ مسلم لیگ کی حکومتوں کا جائزہ لیں تو ہماری اکانومی نے ہمیشہ ٹیک آف کیا ہے. میں اس مہینے یہ جو 5 مہینے 6 مہینے ان حالات کو چھوڑیں کہ عمران خان حکومت نے کس ڈگر پہ ہمیں پہنچایا اور IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان کے جو اثرات ہیں ابھی ہم تو ان کے زیر اثر ہیں. اور یہ نہیں کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات نہ ہوں گے, یقیناً ان کو بھی اثرات ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی وہ لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اگر ہماری توقعات ہیں تو یہ توقعات اگر ہم رکھتے ہیں کہ راتوں رات اسحاق ڈار کوئی انقلاب لے آئیں گے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بالکل ہی ان موجودہ جو صورت irreparable وہ جو سچویشن ہے اس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکیں تو یہ بھی غلط ہے. اس نے مشکل سے مشکل حالات میں اس نے ایک ڈیلیورنس اس کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بڑی خوبصورت ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو کتنے سال قید رکھا. میرے خیال میں ڈالر میں 1 روپیہ جب آتا ہے تو آپ کا اربوں روپیہ جو ہے آپ کے قرضوں میں ایک دم کمی آتی ہے. تو آرٹیفیشلی ہو یا جینونلی یہ چیزیں کم ہوں, الٹیمیٹلی اس کا اثر اگر پورے سال یعنی 4 سال کی حکومت کے اندر انہوں نے ڈالر کو قید رکھا اور اتنے اربوں روپے کا جو ہم خزانے سے لونز پہ ہم جو قرضے ادا کرتے ہیں اگر انہیں ہمیں ریلیف ملتا ہے تو یہ فتویٰ دینا جو ہے کہ اسحاق ڈار نے آرٹیفیشلی اس ڈالر کو, میں تو کہتا ہوں اب بھی اگر ایسا منتر ان کے پاس ہے کہ یہ ڈالر کو قید کر سکتے ہیں تو اب بھی انہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت آزادی کے علاوہ میرا یہ تھا کہ کوئی جو اس کی ریل ویلیو ہے اس پہ رہے تو بہتر ہے. جی بہت زیادہ بھی ہو جائے اور بہت آرٹیفیشلی آپ کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مہینہ 10 دن ہوں گے, 20 دن ہوں گے, مہینہ ہوگا. آپ 4 سال آرٹیفیشلی, یہ کچھ کامن سینس کی بات ہے نا جی. جو میں قیدی کی بات کر رہا ہوں میں اسی چیز کو لے رہا ہوں کہ یہ تو ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ 4 سال تک ڈالر کو ایک جگہ پہ باندھ کے رکھنا میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اللہ کرے آج انتہائی مشکل صورتحال میں اسحاق ڈار جو ہے وہ بالکل وہ پھولوں کی سیج پہ نہیں, کانٹوں کی بستر بچھا کے اس کو لایا گیا ہے. اس کانٹوں کے رستے پہ اس نے چلنا ہے, بہت مشکل ہے. لیکن میں اتنی سی گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, PTI کا بھی ہے. بلا شبہ اگر ایک بیماری کی حالت میں پاکستان کی جو کیفیت ہے معاشی طور پہ ایک بیمار کی حیثیت سے اگر اسحاق ڈار ایک معالج کے طور پہ, ایکسپیرینس معالج کے طور پہ اگر کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی اس کو سپورٹ کرے, پاکستان کو باہر نکالیں. کل حکومت جس کی بھی آئے گی اس کے لیے آسانی ہوگی. یہ ویسے بات جو نعمان صاحب کی ہے, میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کی بھی خواہش ہے, صابر شاہ صاحب کی خواہش ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان معاشی بھنور سے باہر نکلے. اس کے جو فارمولہ بھی ہو
اس کو استعمال میں لانا چاہیے. آپ کی رائے میں اس کا سر سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرح ہوگا تو مزید قرضے لیے جائیں گے, IMF, ورلڈ بینک. آپ کی بھی حکومت 4.25 سال رہی, حالات ہمارے معاشی پتلے ہی رہے. ٹھیک ہے کووڈ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, کووڈ تھا, اب سیلاب آ گیا ہے, یہ بھی ایک نیچرل کلیمٹی ہے, وہ بھی ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا. سلوشن کیا ہے؟ ذرا مجھے سلوشن بتائے گا آپ کی نظر میں. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ میں بڑا فرینکلی بات کرتا ہوں کہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے باقی بینکس ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کو ایک وائبل فیزیبلٹی اسٹڈی چاہتے ہیں کہ جی آپ یہ پیسے واپس کیسے کریں گے, اور وہ کچھ ریکمنڈیشن کرتے ہیں جی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا PML کی حکومت یا PTI, وہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں آپ یہ اسٹیپس لیں. میرے خیال میں جتنی دفعہ بھی IMF نے یا ورلڈ بینک نے جو پیسے دیے اور کوئی کنڈیشن ڈالے وہ سب پاکستان کے مفاد میں تھے. میں 95% پاکستان کے مفاد. وہ مثلاً کہتے ہیں اسٹیٹ رول انٹرپرائزز 1800 ارب روپے نقصان کرتا ہے سال میں, کہ اس کو آپ بیچیں, اس سے اپنی جان چھڑائیں, جو بھی کرتے ختم کریں. اور آپ کی جو ایسی چیزیں ایکشن جو کہتے ہیں مارکیٹ ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, اس کو ڈالر کو فلوٹ کریں, میرے خیال میں ٹھیک چیز ہے. پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ اب جو اب ہو رہا ہے کہ سامنے ڈر کیا چیز کا لگتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے پہلے جیسے مارکیٹ میں پیسہ ڈالر ڈالا 21-22 سے کوئی کہتا ہے 30 ارب ڈالر ڈالا اپنے زمانے میں, اس کے نیچے رکھا. میں انہی کی پارٹی ہے, مفتاح صاحب نے آ کر جو فلوٹ کر ٹھیک کیا, بالکل ٹھیک کیا. میں تو انہی کے دو پارٹی لیڈرز ہیں, ان کو میں کہتا ہوں مفتاح صاحب نے ٹھیک کیا, PTI نے ٹھیک کیا. اب اگر آ کر اسحاق ڈار اس کو کنٹرول کرتا ہے تو بے شک 1 سال تک یہ ڈالر کے نیچے آ جائے گا, انفلیشن ٹھیک ہو جائے گا, آپ لون لیں گے, آپ اور لون لیں گے, لون میں اور ڈوب جائیں گے. ہمیں میرے حساب سے ہمیں اور لون لینا رک جانا چاہیے. لون لینا یہ کب واپس کریں گے؟ جب سے پاکستان بنا ہے لون قرض اور ڈالر کی آپ خیال میں کیا پرائس ہونی چاہیے جینوئنلی اسپیکنگ؟ دیکھیں جی ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے میرے خیال میں تو یہ تو آپ کا 300 روپے تک جائے گا اگر اس کو ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ پر کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں, جب 100 روپے کا ڈالر تھا نا تو جتنے کارخانے دار ہیں سب لوگوں نے پانی کی ٹینکیاں بھی امپورٹ کی, کہ امپورٹ سستی پڑ رہی تھی, پاکستان سے مہنگی پڑ رہی تھی, سب چیزیں باہر سے آ رہی. اب جو 240 کا ڈالر پہنچتا ہے یا 230 کا 233 کا آج ہو گیا ہے, اب آپ مشینری امپورٹ کرنے بھی سوچتے ہیں کہ یار چھوڑو نہیں کرو, اس کو پاکستان میں بناؤ. سملرلی جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو زیادہ بہتر پیسہ ملتا ہے. تو اگر یہ میرے خیال میں اگر یہ ڈالر میرے نظریے میں اگر یہ 300 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے, سب مل جائیں گے اس کی بات پر, 300 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہوگی, امپورٹ ہونا رک جائے گا. اس کا جو اور امپیکٹ ہے سر اس کا کیا کریں گے؟ جو ایک عام آدمی پہ آئے گا, تیل کی قیمتوں پہ اور تمام چیزوں پہ. لوگ تو بجلی کے بلوں سے بل بلا رہے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں عالمی مارکیٹ میں کمی ہو رہی ہے, لیکن ڈالر ریٹ کی وجہ سے ہم نیچے نہیں کر پا رہے. میں انوار صاحب جب آپ شاید اپنے پرسپیکٹیو سے تو نہیں باسد احترام سوچ رہے کہ ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی یا مشینری نہیں امپورٹ کرنی پڑے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ان کے PMLN والوں نے جب یہ فیول کی قیمت زیادہ بڑھائی نا, آپ کو پتا ہے پچھلے مہینے کتنا پیٹرول کم, 40% پیٹرول اور 20% ڈیزل کم امپورٹ کیا گیا ہے. پاکستان میں لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کم کر دیا, یا بسوں میں ٹریول کرنا, گاڑیوں میں. پاکستان میں ایک گاڑی میں ایک آدمی بیٹھا چل رہا ہے. ویسٹرن ملک کے اندر آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, اگر ایک آدمی بیٹھا آپ کا جرمانہ ہو جاتا ہے, آپ 2 آدمی کم از کم بٹھائیں گے. یا ہم نے اپنے آپ کو کیا سیٹ بنا لیا, اتنے شاہانہ طریقے بڑی مہنگی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, چھوٹی ڈراپ آف دا ہیڈ دور ٹریول کرنا. تو ہم نے پیٹرول مہنگا کر جو BRT ہے ماس ٹرانزٹ کا فری کریں غریبوں کے لیے, کہ جی اس کے فری کریں, اس کو سبسڈی ادھر دیں. اچھا, جو ڈائریکٹ غریب کو سبسڈی دیں. اور مڈل کلاس کیا کرے؟ سوری کس طرح مڈل کلاس کیا کرے؟ میرے جیسا مڈل کلاس کے جو بندہ ہے, مڈل کلاس پر تو امپیکٹ آئے گا. دیکھیں نا جی, وہ تو پھر آپ دیکھیں نا, آپ ہیوز اور ہیوز ناٹ پہ تو آپ کہتے ہیں ان کی تو ماس ٹرانزٹ ہو جائے اور ڈالر اتنا چلا جائے, اللہ نہ کرے, تو مڈل کلاس کا بندہ کیا کرے گا؟ وہ تو پس جائے گا سر, وائپ آؤٹ ہو جائے گا. مڈل کلاس ہوگا یا ہائی کلاس ہوگا, جو بھی کلاس ہوگا وہ بھی ماس ٹرانزٹ پہ ٹریول کرنا سیکھے. 3rd کلاس کو ٹرین پہ فری کریں, اچھا, اور باقی چیزوں کو مہنگا کریں. تو یہ صابر شاہ صاحب یہ تو انقلابی سٹیپس بتا رہے ہیں نعمان وزیر صاحب. سر یہ اچھا ایک اور میں آپ کو بات ہوں شاہ سر, صاحب, یہ جو ہمارے سرکاری محکمے بیٹھے ہوئے, ہر منسٹری میں اتنے لوگ بیٹھے, ان کو آدھوں کو فارغ کریں, ان کو 5 ایئر وداؤٹ سیلری ان کو چھٹی دیں, 5 سال کی چھٹی دیں, ادھر خرچے اپنے کم کریں, جو بقایا ہمارے فضول خرچے ہوتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کریں. یہ سارے میجر تو یہ 4.25 سال میں کیوں نہیں, یہ جو سرکاری ادارے ہیں یہ کیوں نہیں, آپ لوگوں نے پھر پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ ان کو جو بلیک ہول آپ بتا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پرائیویٹائز کیا, یہ کیوں نہیں جان چھڑائی سر ان سے پھر؟
کیونکہ مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ جب پی ایم ایل این والا کہے گا پرائیویٹائز کریں, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہم کہیں گے غلط کر لو. جب ہماری حکومت ہوگی ہم کہیں گے اس کو کرتے ہیں تو پی ایم ایل این والا کہہ رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں, غریب ظلم آپ لوگ ہیں. مطلب معیشت پہ سیاست ہوتی ہے. کون سیاست؟ صابر شاہ صاحب, اسٹیٹسمنٹ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہ سارے لیڈر جتنے بھی ہیں جس پارٹی کے بھی, وہ آگے الیکشن کو صرف دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کا فیوچر کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. یہ نعمان صاحب نے بات کی کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے بشمول ان کی, وہ اگلے الیکشن کو دیکھتے ہیں. شاہ صاحب جی کافی حد تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ جو سولوشن بتا رہے ہیں سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ جی بات کیجئے گا شاہ صاحب, آپ لائیو ہیں, براہ راست ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یقیناً الیکشن پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اور اسی الیکشن کی خاطر ہی وہ یہ سوچتی ہیں کہ کس طرح ہم عوام کو ریلیف دیں, عوام کے دل جو ہیں ان کو جیتیں تاکہ کل وہ ہمیں ووٹ دیں. یہ تو سیاست کے اندر یہی ایک عنصر تو ہے خوبصورت اور اچھا, عوام کو کہ عوام جو ہیں, عوام ریلیف آپ دیتے ہیں, ان دا ریزلٹ وہ آپ کو ایک اور موقع دے دیتے ہیں, آپ کو الیکشن میں کامیاب کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں, نعمان وزیر صاحب تو بڑے سیزنڈ آدمی ہیں جی, اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن سوال گزارش یہ ہے کہ آپ یقین کریں جی, اس سے پہلے جب ہم اپنے حجروں میں صبح واپس آتے تھے تو لوگ ہم سے کوئی گلی, کوئی کوچہ, کوئی واٹر سپلائی یا اس قسم کی باتوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے. آج ہم جاتے ہیں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے. اچھا, اور آ کے جی ہم کنارے پہ آپ کے علیحدگی میں بات کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں علیحدگی میں کیا بات ہونی ہے, علیحدہ لے جا کے اور پھر جناب رونا شروع کرتے ہیں کہ جناب ہمارا 800 روپے کا بل تھا, اب 12,000 کا بل آیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اسی طرح جو لوگ یعنی سبزی لے لیں, آپ دالیں لے لیں, گھی لے لیں, چینی لے لیں, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ 500 گنا زیادہ ہو گئی. اب آ جائیں آپ جو بیمار ہو جائیں, غریب آدمی کا بیمار ہونا ایسا ہے, اور وہ پریفر کرے گا کہ اس کو ایسی دوائی دی جائے کہ وہ مر جائے, لیکن وہ اسپتال جو ہے وہ جانا. یہ پرائورٹیز ہونی چاہیے حکومت کی ان ایریاز میں ریلیف دیں. ایگزیکٹلی, آپ یہ جو بنیادیں ہیں, آپ نے سب سے پہلے اس قوم کے ان عوام کو آپ زندہ رہنے کا جو حق ہے یہ دلا دیں. ایگزیکٹلی, ایک پہلا فیز ہے. اس کے بعد آپ ملک کے جو اقتصادی آپ کے جو ڈی ٹریک آپ کا پورا معیشت ہو چکی ہے, یہ آپ کی یہ بھی ایک پرائرٹی ہے, لیکن امیڈیٹ یہ ہے کہ مرنے سے آپ نے بچانا ہے. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کو بچائیں, اس کے بعد آپ آگے جائیں. موجودہ حکومت کی اور ویسے بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے پرسپیکٹیو سے پالیسیوں کا تعین کیا جائے, اور اس کے بعد جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسے نعمان صاحب نے کہا کہ اقتصاد کی بنیاد ایسی ستونوں پہ رکھی جائے جس میں ہماری بے شک ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور ہمارے جو روپے ڈالر کا جو ریشیو ہے وہ بھی جینون ہو, آرٹیفیشل نہ ہو یا بہت مینیپولیٹڈ نہ ہو, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ ڈالر کو بڑھا بھی دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے پروگرام کے پہلے حصے کا, اور جب ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے بریک کے بعد تو جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, ہم سیلاب, موسمیاتی تبدیلی اور جو ہمارے جو امور خارجہ میں اس حوالے سے سفارت کاری کی جا رہی ہے اس کے کیا نتائج اب تک ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ پیر صابر شاہ صاحب, آپ نے نشست کی. بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نشست کی اور اپنے ویو سے ہمیں آگاہ کیا. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, وقفہ لے لیجیے. سے وہ بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ لپٹ جھپٹ, بھاگ لپٹ. Arena Sports City Residencia, Lifestyle of Champions. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers. پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان.
31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। Marina Sports City Residencia, lifestyle of champions. 042 111 333 987. वेलकम बैक व्यूअर्स। जहां हम मुल्क की सियासत की बात करते हैं, मुल्क की मईशत की बात करते हैं, वहीं पर जो बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है हम सब के नज़दीक, वो सैलाब की सूरत हाल है। आज भी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं, बल्कि 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी इससे मुतासिर हुए हैं और इसकी तबाहकारियाँ जो हैं अभी तक जारी हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दादू में मौजूद थे। वहाँ अभी भी पानी भी मौजूद है, मसाइल भी हैं। उन्होंने वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू की, खेमा बस्ती में बसने वाले लोगों से मुलाकात की और वो उस वक्त यही कह रहे थे कि हुकूमत की हत्तुल वज़ा कोशिश है कि हर शख्स तक पहुँचा जाए, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचते पहुँचते देर लग जाती है या सुकम रह जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कोशिश जो है वो जारी है और इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, PDMA, NDMA सबकी ये मुश्तरका काविश है। इस हवाले से जहाँ पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि चाहे वो SCO की मीटिंग हो समरकंद में, चाहे वो न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली का सेशन हो, वहाँ पर इस हवाले से बात हुई। और आज भी जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, जैसे हमने कल कहा था, तो हमने देखा कि आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन साहब से भी मुलाकात हुई और इस मामले पर बात हुई, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की हम मदद कर रहे हैं, 75 साल के जो ताल्लुकात है उसको भी मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि $56 मिलियन अमेरिका ने दिए हैं और मज़ीद $10 मिलियन जो ग़िज़ाई किल्लत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है फूड सिक्योरिटी का, उसके लिए उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की। इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने प्रेसर में भी कहा कि जो आलमी तन्हाई थी उससे भी हम भागें। एंड वी हैव अ वेरी वैल्यूएबल गेस्ट इन आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज़। अमूमी तौर पे स्काइप पे अमेरिका से इनको लिया जाता है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस पर हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, मारूफ पाकिस्तानी, आपका बहुत शुक्रिया आदिल भाई कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया की तवज्जो ज़रूर होगी। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी भयानक हकीकत के तौर पे सामने आए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है, बयानात बड़े हौसला अफजा हैं। UN सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ पर आए, हमने देखा US एड की एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर साहिबा आई, इंजीनियर जोली साहिबा पाकिस्तान आई, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानियों की मदद ना की गई तो बहुत से बच्चे फौत हो सकते हैं। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात कर रहे थे। आपको किस तरह लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स अब तक आया है? देखिए, रिस्पॉन्स, ये आफत जो है ये इतनी बड़ी है और ये आफत जो है इतनी आलमी है कि इसका रिस्पॉन्स वैसा ही आया है जैसा आना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि अगर आप देखें ना, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम हकीकत देख रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया कि 30 मिलियन से ज़्यादा, 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बेघर हैं इस वक्त जी। आपका तकरीबन कुछ लोगों के मुताबिक 1/3 या 1/4 मुल्क जो है, 1/3, हाँ, वो एक लेक बना हुआ है। यस, राइट। तो ये तो उस नौयत की आफत है ना कि इस पे दिल दहल जाने के लिए पाकिस्तानी होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि जो इसका रिस्पांस आया वो वही था जो होना चाहिए था। जहाँ तक इमदाद की बात है, इमदाद कुछ ना कुछ आएगी। जितनी बड़ी आफत है उतनी इमदाद कभी भी बाहर से नहीं आती।
دیکھا دوست مدد کر سکتا ہے آپ کی آفت میں, آخر میں تو آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا Exactly. اور ہمیں بھی خود کچھ کرنا ہوگا. سو جہاں رسپانسبلٹی ہے باقی دنیا کی, وہاں سچی بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری رسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہے کہ وہ اگر 30 ملین ہے تو باقی 170 یا 17 کروڑ جو پاکستانی ہے, بالکل وہ ہم سب کا فرض ہے نا. صرف اینجلینا جولی تصویر نہیں کھنچائے گی, ہمیں بھی جا کے اور ہم ڈال رہے ہیں. اور سچی بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایسی آفت آتی ہے تو پاکستانی خود جو ہیں ان کی جو ایک پاکستانیت ہے وہ میں جاگی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا جو اس کا پہلو ہے جو سب سے اہم ہے, جس وجہ سے ہم اتنی بات سن رہے ہیں, جس وجہ سے ہم یونائٹڈ نیشن میں گفتگو سن رہے ہیں, اس وقت امریکہ میں جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی ان کی گفتگو سن رہے ہیں, وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج ایسی آفت ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ تو ٹریلر ہے. یس سو دنیا اگر اس پہ توجہ دے رہی ہے, وہ اس لیے نہیں دے رہی کہ ایک بہت بڑی آفت آ گئی کچھ کر لو اس کے بعد کچھ نہیں ہو, وہ اس لیے دے رہی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ابھی ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. ایون پاکستان میں ہم نے ابھی تو ایک سیلاب کی ہم بات کر رہے ہیں نا, سیلاب سے پہلے آپ کی جو اصلی آفت آئی تھی وہ بارش تھی جی, اس سے پہلے آپ کی ایک ہیٹ ویو تھی, ایک ڈرائی اسپیل تھا, اس سے پہلے ہیٹ ویو سو آن سو فورتھ. اسی وقت آپ بنگلہ دیش میں بھی سیلاب دیکھ رہے تھے, اسی وقت آپ بھارت میں بھی ایک ہیٹ ویو دیکھ رہے تھے, اسی وقت آپ آسٹریلیا میں فائرز دیکھ رہے تھے, اسی وقت آپ افریقہ میں خشک سالی دیکھ رہے تھے. تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک پاکستانی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک گلوبل مسئلہ. اگر کچھ اس سے اچھا ہوا, اچھا تو کیا, لیکن پاکستانیوں کو میرے خیال میں یقین ہو گیا کہ یار یہ جو باتیں عادل رنجن جیسے لوگ کرتے تھے یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ بھرے پیٹ کے چوچلے نہیں ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو ہماری حقیقت. اب انٹرنیشنل رسپانس جو ہے اس کے دو ہیں, ایک تو ہے مدد کی بات. مدد دنیا کر رہی ہے, جتنی کر سکے گی کرے گی, جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی کبھی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ جن کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, جس کو ہم باری باری ہم لفظ سنتے ہیں کہ جی وہ ڈیمیج, رائٹ. ڈیمیج اور لاس کا مطلب یہ ہے کہ جناب قصور تو ہمارا نہیں, جس کا گھر بہا اس نے تو کاربن نہیں کی تھی نا. صحیح کہہ رہے ہیں, کاربن تو آپ کے امیر لوگوں نے, خصوصاً امیر ملکوں میں, گلوبل نارتھ جو ہے, رائٹ, گلوبل نارتھ موسٹلی. لیکن سچی بات دیکھیں, سچی بات ہمیں کرتی ہے ہمارے اپنے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے بٹ موسٹلی گلوبل نارتھ, خصوصاً آپ کا نارتھ امریکہ, خصوصاً آپ کا یورپ, وہ ممالک جو انڈسٹریلائز ہیں ان کی ایمیشنز کہیں زیادہ تھی. تو کیا انہوں نے, بھرا غریب نے. بالکل, اور یہ ہے حقیقت جس کو کہتے ہیں آف کلائمیٹ جسٹس. سو پاکستان کا جو کیس ہے اور 25 سال سے, اب ہم اس کو ایک زیادہ ہائی لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں, لیکن کیس یہ ہے کہ کلائمیٹ جسٹس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار جس کے قصور وہ اس کا ہونا کیا جائے. اگر کلائمیٹ جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں بات ہم ضرور کرتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ جس کا قصور وہ بھرے. ہوگا کیا, انفارچونیٹلی ہم نے تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں جو بات کی, انہوں نے پاکستان کا بھی کہا اور افریقہ کا بھی کہا. ہاں, بٹ انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے. مدد آپ کی کرنے کو میں نے بڑی خیال سے وہ لفظ استعمال کیا. ایک ہے نا مدد, کہ میرا گھر لٹ مطلب گیا, وہ یوکرین والی بات نہیں ہوگی جو $40 ارب وہاں پمپ نہ ہو گئے. اس کی اس لیے نہیں کہ ان کا دل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. لیکن آج پاکستان میں سیلاب ہے, نیرلی انیویٹبلی کچھ ہفتے میں آپ کو کہیں اور ایک کلائمیٹ چینج کی مینیفیسٹیشن نظر آئے گی, اسی ہفتے شاید امریکہ میں نظر آئے. تو انٹرنیشنل اوپینین تو بڑی فکل ہوتی ہے. یس, کہنے کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کریں گے, لیکن ہمیں بھی جاگ جانا چاہیے. یہ ایک وقت ہے جب دنیا اٹینشن دے رہی ہے, لیٹ اس یوز اٹ کہ ہم اپنی کلائمیٹ کو مستحکم کریں. اگر ہمیں کوئی سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح میں تو کم از کم کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک رپورٹ بھی لکھی انڈس کے بارے میں, لیونگ انڈس, اس کا بھی یہی ہے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ پاکستان کا اہم ترین, بڑا ترین, امیجیٹ ترین سیکیورٹی مسئلہ. کلائمیٹ ہمارا سیکیورٹی مسئلہ, سیکیورٹی مسئلہ ہے. سیکیورٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا گاؤں دشمن لے لے, یہی ہے نا سیکیورٹی. آپ دشمن آ کے آپ کا گاؤں لے جائے سیکیورٹی ہوگی نا. دشمن آ کے میرے بندے کو مار دے سیکیورٹی ہوگی. اگر فلڈ میرا گاؤں لے جاتا ہے, بالکل ایسا ہوا ہے, رائٹ. سو دنیا کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ کلائمیٹ چینج از اے ہیومن سیکیورٹی ایشو. اگر پاکستانی کی زندگی کو آج کسی سے خطرہ ہے تو وہ کلائمیٹ سے. ایک اگر میں لمبی بات کر رہا ہوں معاف کر, لیکن ایک گزارش کروں, آج ہم کر رہے ہیں کلائمیٹ کی بات, فلڈز کی بات. آپ نے اپنے پروگرام میں یو ٹیک اپ سچ ایشوز اینڈ تھینک یو فار ڈوئنگ دیٹ. کئی بار دوسرے جو ایشوز کی ہیں, کچھ عرصے بعد وی کین گارنٹی کہ آپ بات کر رہے ہوں گے ڈراؤٹ کی. کچھ عرصے بعد وی کین گارنٹی, اگر پہلی والی گارنٹی نہیں تو یہ تو ضرور گارنٹی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوں گے کراچی میں ہیٹ ویو کی, ہم بات کر رہے ہوں گے آلریڈی لاہور کی اسماگ کی. یس, رائٹ. سو کلائمیٹ جو چینج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف فلڈ آ جائیں گے, وہ یہ کہ مختلف پہلو ہیں. ہاں,
اور ہماری زندگی کا اتنا انحصار ہے صرف فارمر کی نہیں، آپ کی اور میری، بالکل صحیح بات. موسم پہ، کہ جب یہ درم برہم تتر بتر ہو جائے گا دین ایوری تھنگ گوز. ایوری تھنگ گوز. لیکن ظاہر بات ہے ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں اور بھی ایشوز ہیں. اکانومی ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. اور میرے خیال میں جو ڈاکٹر عادل نجار صاحب بات کریں، ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ہیڈز اپ ملے تمام پاکستانیوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ وی ہیو ٹو پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر اینڈ ہیڈز ٹوگیدر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. جب 1/3 حصہ پاکستان کا زیر آب ہے تو ہم اس وقت نہ سیاسی پارا ہائی کر سکتے ہیں، نہ انتخابات کی بات کر سکتے ہیں. دوسرا اٹینشن سپین کی بھی بات کی. جو یو این جنرل اسمبلی میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خطاب کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کیمرے آف ہو جائیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی فکر سی ہوتی ہے، تو اٹینشن سپین اتنا نہیں ہوتا. ہماری کاوشیں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جیسے وسائل ہیں. عادل بھائی ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، ہم نے پیرس کلب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ری شیڈیولنگ کرے. اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ $16 ارب ہم نے دینے ہیں. چائنا اس میں سب سے زیادہ اس کے ہمارے پیسے بنتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا. تو سر اس کو بھی ہم نے دونوں ان تمام چیزوں کو رکھنا ہے. بالکل بڑی ٹائٹ روپ واک ہے. دیکھیں آپ نے بالکل درست بات کی کہ اٹینشن سپین ہر انٹرنیشنل مسئلے کا اٹینشن سپین کام ہوتا ہے. انفیکٹ یہ آفت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ برطانیہ میں کوئین کے مرنے کے باوجود اس پہ فوکس رہا، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی. دس از ان یوزول کہ اٹینشن سپین دنیا کا ابھی بھی اس پہ ہے، بلکہ ہمارا بھی کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اب وین ہونے شروع ہوا. سو دا فارن پالیسی، دی انٹرنیشنل افیئرس تھنگ ہے کہ جب تک دنیا کا اس پہ فوکس ہے، جی لیٹ us help them focus in a way جو ہمیں ہیلپ کرے. اور ہیلپ سے میری مراد صرف جو ہے وہ امداد نہیں ہے. امداد ہے، امداد دیں گے، آپ کو فوڈ بھی ملے گا، آپ کو تھوڑے سے پیسے بھی ملیں گے، لیکن کتنا امداد کتنی کر دے. ایگزیکٹلی. ہمیں تو چاہیے اسٹرکچرل. اور اب اصل فیز تو اب شروع ہوگا ریہیب کا. ہاں، اور اسٹرکچر ایک تو ریہیب کا، اور دوسرا اگلے سیلاب کی تیاری کا. رائٹ، نہ صرف ناٹ یہ کہ اگلے سیلاب کی تیاری، تاکہ اگلا سیلاب جب آئے جو یقیناً آئے گا تو اس کی تباہی اتنی نہ ہو. جو اب کی ہے انہوں نے. ہاں، جو تباہی جو ہوتی ہے وہ صرف لاب نہیں لاتا. ریزروائر بنانے ہیں، آبی گزرگاہوں کی راہوں میں کنسٹرکشن نہیں کرنی. آپ نے اپنے انڈس کو، انڈس کی اکانومی کو، لیونگ انڈس کو تیار کرنا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اس کے لیے وی نیڈ ٹو پش. وہ دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ ٹو پش دی انٹرنیشنل سسٹم. کہ یار ایک تو تمہارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں کو فورس کرتا ہے بری ڈیسیجنز لینے کی، جو آپ پہلے بلز کی بات کر رہے تھے. بالکل رائٹ. allow us the fiscal space تاکہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ، کلائمیٹ پہ تو آپ کو میں فوکس کر سکیں. آن دس پوائنٹ آپ نے کہا allow us the fiscal space، مالی گنجائش پیدا کریں. اس کی ول آپ کو نظر آئی؟ آئی تھنک ول آ سکتی ہے فرینکلی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ لیکن دیٹ از دا کویشچن، دیٹ یو ہیو آسکڈ the $1 million question. کویشچن یہ ہے کہ وہ سگنل ہمارا بھی دیکھ رہے ہیں. اف دے تھنک کہ یار تم صرف پیسے مانگ رہے ہو، ان کو کہیں اور خرچ کر دینا ہے پھر، رائٹ، ہماری بھی تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. تو دین آپ کو ول نہیں نظر آئے گی. اف دے سی کہ ہم سیریس ہیں، میرے خیال میں پاکستان کا پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، یار ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں سیریس ہیں. ناؤ یو کم اینڈ میٹ اس. اب تک آپ کو ویسٹ کہتا تھا یار کلائمیٹ پہ کچھ کرو، کلائمیٹ پہ کچھ کرو، گاڑی لے لو، کوئی ای وی لے لو، کوئی سولر لگا دو، وہ ساری چیزیں اچھی ہیں. وی ہیو ٹو سے کہ یار ہمارا فوکس از اڈیپٹیشن، مطلب تیاری فار کلائمیٹ چینج. ناؤ یو گیو اس دا فسکل اسپیس. ٹھیک ہے، رائٹ. تم جو کلائمیٹ کی بات کرتے ہو اور جو تمہارا قصور ہے اس پہ دے ول دین سے کہ اچھا یار آر یو سیریس، اینڈ ہمیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے بارے میں سیریس ہیں. آئی تھنک وی کین بی. اگر کوئی فیوچر میں دیکھتا ہوں اس میں اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، اگر اس وقت جو پاکستان میں ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ اصلی مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ، یہ جی بہت زیادہ، رائٹ، یہ پرسنل مسئلہ، اگر وہ فیلنگ برقرار رہتی ہے، اگر ہماری ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں دے ٹیک دس ایز اے نیشنل سیکورٹی ایشو، جس طرح سیکورٹی ایشو ہوتا ہے نا اس پہ آپ بحث نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. آپ باقی جو بہت کاؤنٹر ٹیررزم پہ پروگرامز کیے، آپ ادھر ادھر کی جو مرضی باتیں کر لیں، سیکورٹی پہ بحث نہیں کرتے. اس پہ نہیں کرتے کیونکہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے آپ کے لیے. دیٹ از دا ورڈ، ایگزسٹینشل. اگر ہم نے مان لیا کہ یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستانی کی زندگی کو، then let us act like that. If we act like that, I do think there might be the international will. On this argument, دو لفظ دونوں کی مشکل انگریزی کے ہیں لیکن both are real. One is adaptation, کہ ہم preparedness کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے is climate readiness, right? کہ ہم آنے والی climate کی change جو ہے اس کی impact کو کم کریں گے. اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو خود ہی انسانی ترقی ہو جائے گی. دیکھیں نا، آپ ریڈی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ گھر پکا کریں گے جی، اس سے ترقی ہوگی نا. آپ ریڈینس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کراچی میں درخت لگائیں گے تاکہ جب اگلی ہیٹ ویو آئے تو 100 بندہ نہیں مرنا چاہیے کراچی میں صرف اس لیے کہ گرمی ہے.
وہ گرمی سے نہیں مرتا ہے، اس لیے مرتا ہے کہ ہم نے درخت کاٹ لیا، اس لیے مرتا ہے کہ اس کے پاس پینے کا پانی ہم نہیں۔ اپنی جو ہماری پی ٹی ایم این ڈی اے میں ان کی سکلز کو بھی استعداد کار ان کے بھی کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا۔ ہاں گزارش ہے، آئی تھنک دے ڈو ویری گڈ ورک اینڈ آئی تھنک بڑی محنت بھی کرتے ہیں، بٹ ان اے وے آئیڈیل تو یہ ہے نا کہ پی ڈی ایم ڈی ایم اے کے پاس کام نہ رہے، یہ لوکل گورنمنٹس نہیں تاکہ دیکھیں نا وہ تو تب آتے ہیں نا ڈیزاسٹر ہو جائے، ہاں اس سے پہلے پریمپٹ کریں آپ۔ این ڈی ایم میں بھی یہی کہے گا کہ میرا کام یہ ہونا چاہیے disaster کہ management ڈیزاسٹر آنے سے پہلے اگر چلو سیلاب آنا بھی ہے تو 30 ملین لوگوں کو بے گھر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور میں سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا اکیڈیمیا سے تعلق ہے اور امریکہ میں اکیڈیمیا بھی بڑا ان کا انفلوئنس ہے، میڈیا کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ میں کومنٹ چاہوں گا کیونکہ ایز اے فارن منسٹر ان کی پرفارمنس امریکہ میں موجود ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو فوکس رکھا ہے وہ فلڈز اور کلائمیٹ چینج پہ زیادہ رکھا ہے۔ کیسے اس کو اب فالو اپ کیا جا سکتا ہے، ہاؤ ڈو یو سی ہز؟ آئی تھنک دیکھیے ہز والی تو ایک پرسنل والی بات ہے، دوسری یہ ہے کہ ایز فارن منسٹر آف پاکستان اینڈ آئی تھنک ہمارا فارن آفس ان جنرل، ہماری فارن پالیسی ان جنرل، ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے اسپیس بڑی کم تھی کسی بھی اور بات کرنے، کیونکہ آپ جو بھی بات کرتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ ٹیررزم، رائٹ، آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے افغانستان۔ تو جو میں اسپیس کی جس طرح فسکل اسپیس کی بات کر رہا ہوں اس طرح ایک فارن پالیسی اسپیس بھی کھلی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہمدردی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، I think this is an opportunity to tell the rest of the world جیسے کر بھی رہے ہیں، رائٹ، I think یہ جو اگریسو ڈپلومسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک پرپز ہونا چاہیے اور شاید ہے بھی، اینڈ I do think ہے کہ look at Pakistan as a country, as people who are vibrant, who want good lives، اس کو صرف اس ٹیررزم کے کھاتے میں یا صرف اس ایکسٹریمزم کے کھاتے میں جو تقریباً 20 سال سے آپ جو مرضی بات کر لیتے وہ لپیٹ پوٹ کے ادھر ہی آ جاتے تھے۔ بالکل، ہیئر از این اپرچونٹی تو برا لفظ ہے اس کے لیے، لیکن ہیئر از اے مومنٹ وچ الاؤز یو ٹو پٹ دا فوکس، آپ پاکستانی پہ فوکس کریں، رائٹ، اوکے، اور یہ پاکستانی کی زندگی پہ فوکس سر لاسٹ پہ بالکل وقت ختم ہو جا رہا ہے۔ آپ کا جو پاکستان سینٹر فار فلم تھراپی ہے اس پہ کوئی اگر اختصار سے آپ 30 سیکنڈز بتائیں کہ اس کے لیے کیا آپ، چونکہ یو آر ڈوئنگ، نہیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے سوال کر دیا، آپ یہ سارا ٹائم اس پہ لیتے۔ پاکستان سینٹر فار فلانتھرپی ایک بڑا اچھا ادارہ ہے پاکستان میں پچھلے 25 سال سے، ان کے لیے آئی ایم ہیلپنگ دیم اور ورکنگ ود دیم کہ ہم پاکستان بھر میں ایک سروے کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے ایک فراخ دل قوم ہے، لیکن کتنی فراخ دل قوم ہے، وی وانٹ ٹو کوانٹیفائی اوکے، پاکستانی اچھا آدمی ہے یار، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے کہ ہمارے کیا کیا قصور ہے، ہم جتنی محنت اپنے قصور اپنے آپ کو بتانے میں کرتے ہیں۔ اس ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ لیٹ اس امپیریکلی سائنٹیفکلی فائنڈ آؤٹ کہ ہماری جو گیونگ ہے، آپ کہہ لیں جو دوسروں کی مدد ہے، امداد ہے، چیریٹی ہے، اس کا ٹوٹل کوانٹم کیا ہے۔ انشاءاللہ سال ایک بھر میں یہ ہوگی، اینڈ آئی کین نیئرلی سرٹن کہ جب نمبر آئے گا یو ول بی سرپرائزڈ کہ ہم کتنے اچھے لوگ۔ وی وش یو بیسٹ آف لک ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس، اور ویورز آپ سب کو جانب سے، پروگرام کی ٹیم کی جانب سے ربیع اول کا ماہ مبارک کا آغاز ہونے پر دلی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں پاکستان کو محفوظ رکھے اور ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کو اختتام کروں گا۔ پروگرام دستک کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔